वेलकम बैक टू माई चैनल। एक और वीलॉग के साथ असद लाचारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कल जो पुलिस का हाथों नाहक एक नौजवान मारा गया उसके हवाले से बात करेंगे, और बात करेंगे घोटकी पुलिस ने जो मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन के साथ किया जो इस्लामाबाद जा रहे थे धरने के लिए, उसका जिक्र करेंगे। और बात करेंगे जो पेट्रोलियम की अशिया पर, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो स्मगल होकर पेट्रोल आता है ईरान से, डीज़ल वगैरह जो आता है, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके क्या इम्पेक्ट होंगे, उसके क्या असरात होंगे जो बलूचिस्तान के सरहदी इलाक़े हैं वहाँ के बाशिंदों पर, वहाँ के रहायशियों पर, उसके हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे पैरासाइट मूवी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसको अगर हम पैरासाइट के उस पर मूवी पर रख कर देखें तो हम इसको कैसे वो समझेंगे। सब चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो और दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आगाज़ करते हैं। उसामा सत्ती कोई पहला नौजवान नहीं था जिसे सिक्योरिटी वाले इदारों ने, जो आवाम की हिफाजत के लिए मामूर एहलकार होते हैं, उनके हाथों मारा गया। ठीक है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, पुलिस गर्दी भी जिसे कहा जाता रहा है, फिर या उसामा सत्ती था, उससे पहले एक अगर वाक़या याद हो सरफराज शाह का, जिसे क्लिफ्टन के मकाम पर रेंजर्स के नौजवानों ने मारा था। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ, हम भी एक आम शहरी हैं, हमारे साथ वैसे वाक़यात होते हैं। जब भी पुलिस रोकती है तो पुलिस का एक ऐसा खौफ होता है ना आवाम पर, कि आम शहरी जो होता है उसे लगता है कि या तो ये मुझसे पैसे बटोरेगा, मतलब फजूल बहस से बचने के लिए भी या तो लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। उनको पता है कि ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, 2 नंबर है, डाकुओं से बड़े चोर ये हैं। सो इसलिए अवाम का पुलिस पर एतमाद नहीं है। कहा गया कि उस लड़के ने गाड़ी भगाई इसलिए उस पर फायर खोल दिए गए। ये तो एक बहाना था, लेकिन ऐसा क्यों होता है। गुज़िश्ता माह की बात है, आम शहरी हैं भाई, हम कभी किस में कभी कैसे सफ़र करते हैं, कभी कैसे। सो मैं बाइक पर था गुज़िश्ता माह, 2 तलवार के मकाम पर, कराची की बात है। वहाँ पर मैं इस वाक़े को इसलिए भी रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि क्यों आप भाग रहे होते हैं। तो जब मुझे पुलिस वालों ने रोका, ट्रैफिक सिग्नल था, वैसे 2 तलवार के मकाम पर ही है, तो मैं दोस्त के पास जा रहा था, तो वहाँ पर जब उन्होंने रोका मैं रुक गया, और ट्रैफिक पुलिस वाले वो खड़े हुए थे, उन्होंने नहीं रोका, लेकिन जो काली वर्दी वाले थे उन्होंने मुझे रोका। सो मैं उनके कहने पर रुक गया। दूसरे लोग भी जा रहे थे, दूसरे बाइक्स वाले भी थे, वो नहीं रुके, उनका वो था। मैंने कहा ठीक है, रोक रहे शायद हमारी सिक्योरिटी के लिए। जब मैं रुका तो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है सब बातचीत करने के बाद। फिर कहा कि आप चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा यार मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ। फिर कुछ सवालात पूछे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा दोस्त के पास जा रहा हूँ। ठीक है, रहाइश वगैरह के सवालात हो गए। तो ये सब सवालात करने के बाद उन्होंने अचानक से कहा कि आप हम पर चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा यार मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बाइक है, बाइक यहाँ खड़ी हुई। उसने कहा कि भाई जो दो एक एहलकार था उसने कहा कि हम आपका चालान करेंगे। मैंने कहा चालान आपका तो नहीं है, चालान वो ट्रैफिक वाले खड़े हुए, मैंने कोई वो नहीं किया, क़ानून की वो नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं है, तो आप क्यों वो कर रहे हैं। तो आप मैं चालान काटना चाहते हैं तो आप काटें, लेकिन मैं आपको नहीं कर रहा। वो पुलिस वाले खड़े हुए ट्रैफिक वाले, मैं उनके पास जाऊंगा, वो चालान काटेंगे, मैं पैसे भर के आऊँगा फिर, लेकिन आपको नहीं दूंगा। तो वो आग बगोला हो गया। फिर पूछा कि आप करते क्या है। मैंने कहा मैं एक सहाफ़ी था। ठीक है, फिर बोला कि अब क्या करते हो। मैं कि सहाफ़ी था, सहाफ़त पढ़ी हुई है और सहाफ़ती इदारों में काम किया है, लेकिन अभी मैं कुछ काम और करता हूँ, और सहाफ़त से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं ये वाली कर रहा हूँ, वीलॉगिंग, मतलब कि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर वाला वो सहाफ़ी नहीं। तो फिर एक बंदा था, वो भी पुलिस वाला ही था, उसने कहा कि देखो यार ये होते ही सर फिरे हैं और ये ज़्यादा बातूनी होते हैं, इनसे ना उलझो। तो उसने कहा हम इसको जेल में डालेंगे। मैंने जेल में डालो, आपको अगर कोई इशू है तो आप डालें, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, पैसे मैं दूंगा ट्रैफिक वालों को। और अब यहाँ पर जो अहम सवाल है कि देखिए उन्होंने मुझे रोका सिक्योरिटी के लिए, मुझे लगा सिक्योरिटी के लिए, दूसरे लोग थे वो डर रहे थे, नहीं रुके, क्योंकि उनको पता था ये हैं ही ऐसे, या तो ऐसा कुछ फंसा देते हैं आपको आम शहरी को, तो वो उसके पास कुछ रहता ही नहीं है। सो मैं रुका तो मुझे उलझाया गया। ऐसे ही होता है। नौजवान शायद इसलिए भागा, एक तो हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी है, क्योंकि हमें या तो फिर लॉज का इतना पता नहीं होता, कानून का पता नहीं होता, इसलिए ये काली वर्दी वाले रोक कर हमें कहते हैं कि आप चालान काटेंगे, आपने सिग्नल तोड़ा है। और जबकि मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा था, मुझे रोका, मैं सिक्योरिटी की वजह से रुक गया, लेकिन फिर भी उलझाया और भागने का सबब भी बता दिया कि भाई
بھاگتا بندہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ عام شہری وہ نہیں رکے، ان کو بھروسہ نہیں تھا کیونکہ پھنسائیں گے۔ میں اس لیے رکا کہ مجھے یہ تھا کہ اچھا یار ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے، لیکن الٹا سوالات پوچھ کر مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں تو وہ نہیں ہوا، لیکن وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یہ دیکھو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر میں نے چلایا ہے، میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو لازماً وہاں بھی میرے آواز نہیں جاتی تو ہاتھوں کی موومنٹ تو پتہ چل جاتا ہوگا کہ بندہ غصے میں، اگریشن ایک چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ واقعی غصے میں ہے، تو وہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس کو لگا یار اچھا اس کی تو چاروں طرف نظریں گھوم رہی ہیں، یہ کہیں ہمیں نہ پھنسا دے، تو مجھے جانے دیا، مجھے نہیں پھنسایا۔ لیکن یہ ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ پولیس گردی ہے، پولیس وردی میں جو گردی کرتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور ان کا احتساب نہیں ہوتا، ان کو کوئی سزائیں نہیں ہوتی۔ یہ سزائیں ہوتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ نکل جاتے ہیں، آسانی سے بچ جاتے ہیں، پھر یہ دوبارہ سڑکوں پر آ کر لٹیروں جیسا ہی برتاؤ کرتے ہیں عام شہریوں کے ساتھ۔ تو عام شہری بھاگے نہیں تو کیا کریں؟ اب یہی حشر کچھ گھوٹکی میں ہوا ہے۔ ہمارے شہری ہیں، ہمارے شہری جو کچھ ریاستی پالیسیز پر جو ریاست سے اختلاف کرتے ہوں یا پھر ریاستی پالیسی پہ تنقید کرتے ہوں، ان کو پھر غائب کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف اداروں کے لیے، دنیا کے جو جاسوسی ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور یا پھر ایسی دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو اس لیے ان کو اٹھایا جاتا ہے، جبکہ پورا پراپر قانون موجود ہے۔ اگر آپ نے اٹھا لیا ہے، جس پر جرم ثابت ہوتا ہے، آپ اس کو اٹھائیں، ننگا کریں، بھائی دنیا کو دکھائیں، بتائیں کہ یہ بندہ تھا، اس نے فلاں فلاں ایجنسی کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ملکی اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کریں گے تو عوام کا اعتماد بڑھے گا اپنے اداروں پر۔ اب ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ ثابت ہو نہ ہو لیکن اٹھایا پہلے جاتا ہے تاکہ ایک لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو، لوگوں میں خوف ہو۔ ایسا کرنے سے الٹا الٹیمیٹلی نقصان جو ہوتا ہے ملک کا ہوتا ہے، ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ریاستی اداروں پر جب عوام کو اعتماد نہ ہو تو پھر یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دنیا آپ کو پھر دوسری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے اب دیکھا جاتا ہے۔ اب حالانکہ بھارت میں مائنورٹیز کے ساتھ حالات بہت خراب ہیں، لیکن وہ بلیک لسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اتنی اپنی چیزیں باہر ایسے پیش کی ہیں، ایسے کیش کرایا ہو۔ اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم الٹا اپنے شہریوں کو صرف رگڑا دینے کے لیے ہیں۔ ہماری پالیسی یہی کہ اپنے شہریوں کو رگڑا دیں۔ اور بات کر لیں بھائی، جو ایرانی اور بلوچستان کی بارڈر ہے، ایران بلوچستان کی، پاکستان ایران جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس بارڈر پر بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے بلوچستان کا پورا بارڈر لگ رہا ہے، وہاں پر اتنا کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے، ذرائع آمدن کے یا پھر کمانے کے نہیں ہے، جیسے سندھ میں ہے یا پنجاب میں فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، لوگ کمانے جاتے ہیں شہروں میں، وہاں نہ ہی وہاں ایسی کوئی زمینیں ہیں کہ وہاں سے لوگ کما سکیں۔ جو منرلس ہیں وہاں پر تو جو ہو رہا ہے، جو مال بٹور رہے ہیں، وہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کے جو ریسورسز کا مس یوز ہو رہا ہے وہ تو ان سے سوالات ہوں گے اور پوچھنے بھی چاہیے کہ بھئی کہاں کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن جو عام عوام ہے وہ کرتا ہے یہ چیزیں، اور اس کا مس یوز ہوتا ہے عام انسان۔ اور سمگلر جو ہیں، جو بڑے بڑے جو جن کے پیٹرول پمپس ہے سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں، وہ تو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو سمگلنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ عام شہری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں دیگر ریسورسز نہیں ہیں، کمانے کے ذریعے نہیں ہیں۔ پہلے الٹرنیٹیو آپ لوگوں کو دو، پکڑنا ہے ان بڑے بیوروکریٹس کو پکڑیں جن کے پیٹرول پمپس ہیں، جن کی ملی بھگت سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرو، یا پھر لوگوں کو وہاں ایسے متبادل ذرائع فراہم کرو کہ وہ کمانے کے قابل ہوں، وہ کما سکیں۔ کتنی سرکاریاں نوکری ہوں گی؟ آج ایک جنگ اخبار میں بلوچستان کے صحافی کا ایک کالم تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی 1.30 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس میں 3 لاکھ سرکاری نوکریوں والے ملازم ہیں، مطلب 1.27 کروڑ۔ پھر اس میں وہ کیا کریں؟ اس میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو امیر ہوں گے؟ کوئی 10-15 لاکھ امیر کر لیں، اتنا اگر میکسیمم بھی کر لیں، جو جن کے پاس اپنے ذرائع بہت زیادہ ہوں، 3 لاکھ نوکریوں والے کر لیں، پر جو نوکری والا بندہ ہے اس کے 5 فیملی ممبرز بھی ہوں، تب بھی کوئی اتنی آبادی نہیں بنتی، پھر بھی 1 کروڑ کر لیں میکسیمم، یا 70-80 لاکھ تو بچ جاتے ہیں، جو پھر جن کو ذرائع چاہیے کمانے کے لیے، پھر وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ریاست کا کام ہے، ریاست ان کو صحیح معنوں سے ان کے جو لائیولی ہوڈ ہیں وہ ان کو فراہم کرے، ان کو جو ریسورسز ہیں
وہ سب چیزیں دیں تاکہ وہ ایسے کاموں میں نہ الجھیں۔ کوئی نہیں انسان چاہتا کہ وہ غلط کام میں الجھے یا غلط کسی کام میں پھنسے، کیونکہ جس میں ہر وقت زندگی کا خطرہ ہو، آپ کو بھروسہ نہ ہو کب اس کی گولی آپ کی اس میں لگ جائے۔ اب پیراسائٹ مووی کا آخری ذکر کر لیں۔ پیراسائٹ مووی میں ایک ایسا جو منظر ہے بھائی، وہ ایک امیر گھرانہ ہوتا ہے جس میں جو غریب ایک گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ گھس جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ جو غریب ہوتے ہیں وہ ہوتے ٹیلنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ریفرنسز نہیں ہوتے، کوالیفائڈ نہیں ہوتے، مطلب جو ان کو کام آتا ہے ان کو اس حساب سے نوکریاں نہیں ملتی۔ ایک دنیا بھر میں سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی کوالیفیکیشن اتنا کام نہیں کرتی۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو انگلش پڑھانے والا ایک لڑکا ہوتا ہے، لڑکے کا دوست ہوتا ہے جو 3-4 فیملی ممبرس ہیں ان کا، وہ جاتا ہے کہیں باہر پڑھنے کے لیے، پھر وہ ان کو ریفر کرتا ہے کہ یہ فلاں فلاں پاکس فیملی ہوتی ہے وہاں پر، ان کا ایک بچہ ہے، ان کو پڑھانا ہے، سو وہ پڑھانے کے لیے وہ جاتا ہے ڈاکیومنٹس جعلی بنا کر، لیکن جو امیر فیملی ہوتی ہے وہ ان ڈاکیومنٹس کو ویلیو نہیں دیتی، وہ کیا کرتی ہے، ریفرنسز کو دیتی ہے کہ اچھا فلاں بندہ یہاں پڑھاتا تھا، اس نے یہ بھیجا ہے اس بندے کو، تو لازماً یہ ویل کوالیفائڈ ہوگا، اس کو رکھا جائے، تو وہ اس لیے وہ ایک بندہ گھس جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی بہن کو بلاتا ہے، ان کو ایک آرٹ کی ٹیچر چاہیے ہوتی ہے، ایک اپنے ایسے بگڑے ہوئے بچے کے لیے جو جن کو جو جیسے ایسے بڑا کیا جاتا ہے کہ وہ آرٹسٹ، مطلب یہ واقعی کوئی آرٹسٹ، اس کو ایسے ماحول دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں، وہ ایک نکما نالائق بچہ ہوتا ہے، بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی آ جاتی ہے۔ اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ ریفر کرتا ہے کہ یہ ایک ویل کوالیفائڈ لڑکی ہے میری جاننے والی، اسے نہیں بتاتا کہ میری بہن ہے، وہ بھی وہاں پر بہن بھائی دونوں انٹر ہو گئے۔ یہ اب دونوں ریفرنسز کی گیم تھی ان کی، حالانکہ وہ لڑکی بھی ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، وہ آرٹسٹ، اس کو آرٹ کا کام آتا ہے، لیکن اس کو کبھی وہ نہیں رکھتے جب تک کہ ریفرنس نہ ہو، ریفرنس ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں ماں باپ کو بھی لے آتے ہیں اپنی ایک آیا کی جگہ پر، ایک ڈرائیور کی جگہ پر، سب ایک ایک کر کے اس میں گھس جاتے ہیں۔ تو ان دی اینڈ جو فیملی ہوتی ہے اسے ہی وہ کر دیتے ہیں، وہاں کھاتے بھی ہیں، وہاں وہ اڑاتے بھی ہیں، سب چیزیں عیاشیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ہی الٹا جو امیر فیملی ہوتی ہے اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس کو آپ دیکھیں، یہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے موجودہ وزیر اعظم ہے جسے لایا گیا ہے ملک کے لیے، ٹھیک ہے، اسے یقین دلایا گیا کہ آپ واقعی ہی بڑے سیاستدان ہو، جیسے بچے کو یقین دلایا جاتا ہے، اس کے لیے پارٹی ارینج کی جاتی ہے کہ واقعی یہ آرٹسٹ ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کو بھی یقین دلایا گیا واقعی تم بڑے سیاستدان ہو، تم ہی ملک کے اور امت کے مسیحا ہو، سو اس لیے اسے یقین دلایا گیا اور یہ خود کو سمجھنے لگ گئے، اسے آ گئے، ملک کی اس پر براجمان ہے۔ اور اب آپ دیکھیں پیراسائٹ کیا ہے، پیراسائٹ میں وہ لٹیرے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدان کوئی اتنے امیر نہیں آتے، سب یہ نچلے طبقے سے، مڈل کلاس سے آتے ہیں، اور یہاں سیاست میں آ کر امیر ہو جاتے ہیں، اربوں خربوں بنا لیتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو خاندانی امیر ہو، لیکن میجورٹی جو ہے وہ زیادہ تر مڈل کلاس سے آتے ہیں، وہ یہیں سے مال بناتے ہیں۔ سو پاکستان جو ہے وہ ایک امیروں والا گھر ہے، جیسے وہ پاکس فیملی ہوتی ہے، پھر وہ لٹیرے جو غریب ہوتے ہیں جو وہاں گھستے ہیں، اس کو ان کا ایک استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر نوکریاں نہیں ملتی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، وہ مال بناتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، اس کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سیاستدان بھی وہی پیراسائٹ، وہی کیڑے ہیں جو جس گھر میں ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اس کو ہی چھید کر رہے ہیں، اس کو ہی اس گھر کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں، جیسے وہ فیملی کرتی ہے۔ سو ان کا بھی یہی ہے بھائی، یہ بھی وہی کیڑے مکوڑے ہیں جو جس جگہ رہتے ہیں، جس جگہ کھاتے ہیں، اس کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور کیونکہ ان کے اگر آپ دیکھیں موجودہ وزیر اعظم ہو یا پھر اس سے پہلے والے یا پھر ہمارے جرنیل ہوں جن پر ابھی تنقید کرنے پر 72 گھنٹے آپ کو 72 گھنٹے کے اندر آپ جیل میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تنقید نہیں کرنی، تعریفیں کرنی ہے۔ مدعا یہ ہے ان سب کے بچے ہوئے باہر، ملک کے پیراسائٹ، اور پیراسائٹس یہ ہے کہ ملک ایک وہ امیر گھرانہ ہے، اور یہ ہیں پیراسائٹ جو اس میں گھسے ہوئے ہیں، جو یہاں سے مال لوٹتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور پھر ان دی اینڈ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ سو یہ ہے بھائی کہانی ایسے مل رہی ہے کہ یہ لٹیرے کھانے والے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم چاہے کتنے بھی ایماندار کہلا لیں، اوپر نیچے آس پاس اڑوس پڑوس سب کرپٹ بےایمان لٹیرے سب ساتھ ہیں، لیکن وہ ہیں تو ایماندار۔ سو ایسی ایمانداری کا بھائی ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج کے ولاگ میں بس اتنا تھا۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر نہیں لگا تو تب بھی فیڈ بیک دیں، آگاہ کریں، پھر اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ لیکن ایسی چیزیں ہیں جو ملتی جلتی سملٹیز ہیں، فلموں سے آپ دیکھیں، پھر ریلیٹ کریں اور ان کا
مارنا مرانا عام عوام کا تو کوئی اس کا زندگی کا کوئی ویلیو نہیں ہے، سو مرتے رہیں گے۔ احتساب ہونا نہیں ہے ان کا، اکراس دی بورڈ ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سلیکٹڈ مقدس گائے بنا لیا کچھ اداروں کا، ان کو تو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے، وہ چاہے کچھ بھی کریں، چاہے پھر اپنے ڈومین سے باہر ہی کیوں نہ ہو، بدمست ہاتھی کی طرف بھاگتے پھریں، آپ نہیں بولیں کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ تو ان مقدس اداروں کو اللہ سلامت رکھے اور ملک کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ اگین بھائی، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تو اور دوستوں سے کہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔